आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी है। आज से 12 साल पहले आज ही के दिन अगर उनकी ज़िंदगी को अचानक ख़त्म ना किया जाता तो आज उनकी उम्र 66 साल 6 महीने और 7 दिन होती। लेकिन आज जिस्मानी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारी सफ़ों में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका काम और उनकी ज़िंदगी हमारे सामने है। ज़िंदगी का एक उसूल अब्राहम लिंकन ने जो बताया था वो ये था कि ये अहम नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कितने साल हैं, अहम ये है कि उन सालों में ज़िंदगी कितनी है। यही वो बात है जो हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से सीखी है। उनकी ज़िंदगी के इतने पहलू हैं और उन्होंने इतने लोगों की ज़िंदगी को छुआ है कि हर सू, हर पल, हर मुल्क में उनकी दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में इतनी बातें सिखाई हैं ज़िंदा रहने के लिए कि ये ख़ुद एक बहुत बड़ा मकतब है उन तमाम लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं कि सिर्फ वजूद बरकरार रखना और ज़िंदा रहना, इसमें कितना बड़ा फ़र्क है। वजूद बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, जो बेजान चीज़ें हैं उनका भी वजूद है, जो फल पौधे हैं उनका भी एक वजूद है, लेकिन ज़िंदगी इसका नाम है कि आप अपने गिर्द जो कुछ है उसको किस तरह से मुस्बत अंदाज में तब्दील करते हैं। यही मैंने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो कुछ सीखा है वो यही है। मेरी पहली दफ़ा जब उनसे मुलाकात हुई 1992 में, तो वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ की लीडर थी कौमी असम्बली में। चंद नशस्तें थीं उनके पास, क्योंकि जो 1991 के जो इंतख़ाबात थे उसमें जिस तरीके से झुरलू फेरा गया था, जिस तरीके से IJI बनाई गई थी, उसकी दास्तानें वो बनाने वाले अब बता चुके हैं कि वो सब कुछ क्या किया गया था। तो उस वक्त मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से। मुझे याद है कि मैं एक नौजवान सहाफ़ी था और द न्यूज़ अखबार की वी मैगज़ीन में उस वक्त मैंने एक तफ्तीशी एक स्टोरी लिखी थी उन नौजवानों की जिन्होंने बेरोज़गारी से तंग आकर सिंध में ख़ुदकुशी की थी। नजमा सादिक उस मैगज़ीन की एडिटर थी और वो कवर स्टोरी थी मैगज़ीन की, द सुसाइड वेव इन सिंध। और मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वो मैगज़ीन कौमी असम्बली के फ्लोर पे लहरा कर नवाज़ शरीफ साहब को बताया था कि मेरी सिंध में ये हो रहा है, ये हालात हैं। और उन्होंने उस वक्त जो निसार खोड़ो हैं उनको मेरे पास भेजा था कि एक तारीफ़ी ख़त के साथ। तो ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। वो अक्सर डिप्लोमेटिक फंक्शंस में कराची में नज़र आती थी जहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बाद में मेरी बहुत सारी जो मुलाकातें हुई वो अमेरिका में हुई, जब वो हर साल तकरीबन वहाँ आती थीं, यूनिवर्सिटियों में भी ख़िताब करती थीं, मीडिया के साथ भी, जो कांग्रेस के जो दोनों ऐवान हैं, ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट और मुख्तलिफ़ जो थिंक टैंक्स हैं वाशिंगटन के, उनसे भी उनका राब्ता रहता था। तो अक्सर औक़ात मेरी उनसे मुलाकात होती थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो एक अमलियत पसंद सियासतदान का एक नमूना थी।
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی بالشوک انقلابی جماعت کی سربراہ تھیں، اس طرح کی سیاست میں ان کی ہرگز دلچسپی نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے جو بھائی تھے مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو، ان کی جو سیاست تھی مسلح جدوجہد کی، ریاست سے ٹکرانے کی، اس کو کبھی اختیار نہیں کیا، اس کی کبھی حمایت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی دفعہ جب وہ اقتدار میں آئیں 1988 میں، تو انہوں نے اپنے بھائی کو ملک میں آنے سے منع کر دیا تھا، اور دوسری دفعہ بھی جب وہ ملک میں واپس آئے تو وہ ان کی بہت سی جو سرگرمیاں تھیں ان کو پسند نہیں کرتی تھیں، اور یہی ان کے درمیان ایک نفاق جو ہے اس کی وجہ بھی بنا۔ لیکن جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو روح تھی وہ جمہوریت پسند تھی۔ اس کے لیے وہ سیاست کو ایک ممکنات کا کھیل سمجھ کر وہ کھیلتی تھی، اور وہ اپنے جو مخالفین تھے ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد کرنا، ان سے رابطہ کرنا، ان سے مل بیٹھنا، اس کی وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب سے ان کے جو اختلافات تھے 90 کے دہائی میں شدید ذاتی دشمنی تک وہ چلے گئے تھے، لیکن یہی محترمہ بے نظیر بھٹو تھیں جو چل کر گئی تھیں جدہ میں نواز شریف صاحب کے پاس، اور اس کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے لندن میں میثاق جمہوریت پر دستخط بھی کیے۔ اس سے پہلے وہ الائنس فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ARD وہ بھی ان کے ساتھ وہ بنائے تھے۔ صرف بات یہی نہیں ہے، بلکہ NRO کے حوالے سے جو بات چیت کی جاتی ہے یا پرویز مشرف کے ساتھ جو ان کے مذاکرات تھے، اس کے پیچھے بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو بنیادی مقصد تھا ان کا وہ انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ انہیں یہ اچھی طرح سے پتا تھا کہ پرویز مشرف کی جو طاقت ہے وہ اس ادارے کی وردی میں ہے، اگر وہ وردی اتر جائے تو وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے پرویز مشرف کو بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ جو ان کے روابط تھے، ملک کے اندر جو ان کی طاقت تھی، اس سے ان کو مجبور کیا کہ 28 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے وردی اتار دی، اور اس کے بعد جنرل کیانی نے جو 2008 کے جو انتخابات تھے جو کہ محترمہ کی شہادت کے بعد ہوئے، لیکن اس بات کو یقینی بنایا کہ پرویز مشرف کی جو پیدا کردہ جماعت تھی مسلم لیگ کیو، وہ کسی قسم کی دھاندلی جس کا منصوبہ پرویز مشرف نے بنایا تھا اس میں ان کو ناکامی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا 5 سال تک موقع ملا۔ تو یہ وہ جو فہم و فراست ہے، ان کی جو سمجھ تھی، ان کی معلومات تھی، وہ کتنی شاندار تھی کہ 23 نومبر 2007 کو، یعنی کہ پرویز مشرف کی وردی اتارنے سے پہلے، انہوں نے مجھے ای میل میں یہ لکھ کر بتایا کہ یہ ہونے والا ہے، پرویز مشرف وردی اتاریں گے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی، امریکہ، برطانیہ، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسا کرے، اور یہی وہ چاہتی تھیں، اور اس میں ان کو کامیابی ہوئی۔ تو جو ان کی جو سیاست ہے اس میں یہ پہلو جو ہے عملیت پسندی کا آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت سارے سیاستدان، جن میں ان کے والد محترم بھی تھے، اور بھی اس ملک کے اندر بہت سارے سیاستدان ہیں، وہ ذاتی اناد، دشمنی، مخالفت، اس کو بنیاد بنا کر سیاست نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی عملی سیاست کا جو آغاز ہوا ہے، اس پورے عرصے میں
انہوں نے اپنے بدترین مخالفوں کے ساتھ رابطہ کرنا، ڈائلاگ کرنا، مفاہمت کرنا، اتحاد کرنا، ان کو یہاں تک کہ اپنی جماعت کے اندر شامل کرنا، اس میں کسی قسم کی کوئی پس و پیش نہیں اختیار کیا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا بھی ان سے کہ یہ آپ کیسے کر لیتی ہیں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بات یہ ہے مرتضیٰ کہ جو میرا مقصد ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے، اس لیے اگر میں اپنی ذاتی پسند ناپسند اور اپنے جو ذاتی تلخ تجربات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کروں گی تو جو میرا مقصد ہے میں اسے ہٹ جاؤں گی۔ اس لیے میں ان چیزوں کو بالکل اہمیت نہیں دیتی کہ کس نے کس وقت میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کیا کہا، اس کو میں بنیادی اہمیت نہیں دیتی۔ میں اس کو اہمیت دیتی ہوں کہ جن لوگوں کے ساتھ میں مل کر کچھ کرنا چاہتی ہوں، رابطہ کرتی ہوں، وہ میرے مقصد کو آگے بڑھانے میں کس حد تک معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو وہ اس معاملے میں بہت بزنس مین لائک وہ ان کی بات تھی۔ جہاں تک ان کی زندگی کے جو اور بہت سارے جو ذاتی پہلو ہیں، وہ ماں بھی تھی۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جون 2006 میں ایک دفعہ میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے واشنگٹن سے نیو یارک گیا، تو وہ فلیٹ جس میں وہ رہتی تھیں، جہاں زرداری صاحب رہتے تھے، 63rd اور براڈ وے مینہٹن میں، تو وہ وہیں پہ قیام پذیر تھیں۔ دن کا وقت تھا اور گرمی تھی سخت، تو لائٹس بھی چل رہی تھیں اور کئی دفعہ ان کو پسینہ بھی آ رہا تھا، حالانکہ ایئر کنڈیشنر بھی چل رہا تھا۔ وہ انٹرویو چل رہا تھا اور انٹرویو کے دوران ایک سوال کا جب وہ جواب دے چکی تو انہوں نے کہا ذرا آپ کیمرے کو روک دیں۔ میں نے سمجھا کہ شاید وہ ناراض ہوئی ہیں کسی بات پہ، تو میں نے کہا کہ بی بی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں میں ابھی واپس آتی ہوں۔ وہ ایک کونے میں گئیں اور انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور کسی ڈاکٹر سے بات کرنا شروع ہو گئی۔ انگریزی میں انہوں نے کہا کہ جی میں مسز زرداری بول رہی ہوں۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کا نام نہیں بتایا اور کہا کہ جی وہ میری بیٹی آصفہ جو ہے وہ میں ان کو لے کر آئی تھی، ان کو آپ نے فلاں دوائی دی تھی، پھر آپ نے یہ ٹیسٹ بتائے تھے تو یہ ہوا تھا، تو اب ان کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ کافی دیر بعد وہ جب گفتگو انہوں نے ختم کر لی تو اس کے بعد محترمہ واپس آئیں سیٹ پہ اور کہا کہ میں بھول گئی تھی کہ 3:30 بجے میں نے آصفہ کے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی، تو اس لیے وہ میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ایک انٹرویو چل رہا تھا، اس کو ان کو جیسے یاد آیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ڈاکٹر سے بات کرنی تھی تو وہ تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ چلی گئی، اس لیے کہ اس وقت وہ سیاستدان اور انٹرویو دینے والی شخصیت سے زیادہ جو ماں کا جو ان کا رول تھا وہ ان کے سامنے تھا، تو وہ ایک ماں کے طور پر انہوں نے اپنا رول ایک طرح سے پلے کیا۔ آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہوں گی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کہ کس طریقے سے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی تھیں، ان کو پڑھاتی تھیں۔ زرداری صاحب کیونکہ کئی سال جیل میں رہے تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے تینوں بچوں کو صرف ماں بن کر نہیں پالا بلکہ جو باپ کا کردار ہے وہ بھی انہوں نے ادا کیا، تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی بہت ساری دوست تھیں، جاننے والے تھے اور وہ ان کا خیال رکھتی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ مرحومہ آسمہ جہانگیر نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ کئی دفعہ وہ ان کو تحفے تحائف بھیجتی، وہ اس کا خیال رکھتی کہ کب کس کی سالگرہ ہے، کیا کرنا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ محترمہ بہت اچھی طرح سے یاد رکھتی تھیں۔ ان کے جو پارٹی کے لیڈرز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتی تھی کہ کس کی کیا سالگرہ ہے، کس کا کتنا خیال رکھنا ہے، کسی کو تحفے تحائف بھیجنے ہیں، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2005-06 میں ان کے حوالے سے کئی کہانیاں میڈیا کے اندر آئیں کہ آصف زرداری کے ساتھ ان کے تعلقات بہت خراب ہیں اور
وہ علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ان کی طلاق ہونے والی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں میڈیا کی زینت بنی، اور ان کو آگے بڑھانے میں اس وقت جو پرویز مشرف کی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اپنا ایک کردار ضرور ادا کیا ان کو ہوا دینے میں۔ جہاں تک ان کے ازدواجی تعلقات تھے، اگر آپ دنیا کے جتنے بھی ازدواجی تعلقات ہیں میاں بیوی کے، ان کی ٹو میں جائیں گے تو یقیناً آپ کو بہت سارے قصے کہانیاں ملیں گے جس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، علیحدگی بھی ہوتی ہے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو جو کہ دختر مشرق کے نام سے بھی مشہور ہیں، وہ جو مشرقی آداب ہیں ان کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ یہ حقیقت کہ یہ جو شادی ہے وہ انہوں نے اپنے طور پر نہیں کی، بلکہ ان کی والدہ محترمہ بیگم نصرت بھٹو کا اس میں ایک اہم کردار تھا، تو اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ان روایات کا خیال رکھتی تھیں۔ لہٰذا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ انہی دنوں میں 26 جنوری 2006 کو میں نے اور فرح اصفہانی صاحبہ نے کوشش کی اور ان کو وائس آف امریکہ میں بلایا۔ وائس آف امریکہ کی جو 45 زبانیں جن میں وہ براڈ کاسٹ کرتے ہیں ان سب کو مدعو کیا گیا تھا، اور یہ بہت بڑی تقریب تھی، اور جو انٹرنیشنل میڈیا تھا وہ بھی مدعو تھا۔ تو انہی دنوں میں یہ قصے کہانیاں چل رہی تھیں ان کی علیحدگی اور طلاق کی۔ تو جب انڈیپینڈنس ایونیو سے پہلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو انٹر ہوئیں ان کی گاڑی، تو ان کے ساتھ آصف زرداری بھی تھے جن کو ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا، مدعو نہیں کیا تھا۔ وہ اس گاڑی سے اتریں اور آصف زرداری کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا اور وہ اس حال میں داخل ہوئیں جہاں پر پریس کانفرنس ہم نے رکھی تھی۔ تو پریس کانفرنس میں کیونکہ ہم نے صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کو دعوت دی تھی تو ہم نے ان کے لیے صرف ایک ہی کرسی رکھی تھی، لیکن محترمہ نے کہا کہ نہیں، آپ آصف زرداری میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ حالانکہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کوئی رول نہیں پلے کیا، کچھ بات نہیں کی، وہ پورا عرصہ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، لیکن محترمہ اس دن یہ ایک جو میڈیا سیوی ایک خاتون تھیں جن کو میڈیا کی جو پیغام رسانی ہے ان کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا، تو وہ ان کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے رکھا تاکہ یہ تاثر زائل ہو کہ ان کی کسی قسم کی زرداری صاحب کے ساتھ انبن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سیاست کے حوالے سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سوچ تھی اور جو خیالات تھے وہ خاصے تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان کے ساتھ میری ایک آخری ملاقات جو 10 اگست 2007 کو ہوئی۔ 10 اگست 2007 کو یہ ملاقات ہوئی مینہٹن میں، ایک اٹالین ریسٹورانٹ تھا امرانتھ، وہاں پہ، اور اس ملاقات میں زرداری صاحب بھی تھے اور تینوں بچے تھے، آصفہ، بختاور، بلاول، تینوں تھے۔ وہ پہلی دفعہ ہے جب ان کی جو کتاب ہے ڈاٹر آف دا ایسٹ کا نیا ایڈیشن بھی آیا تھا جو انہوں نے مجھے دیا، وہاں پر جو میری ان سے گفتگو ہوئی اس میں پہلی دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے مجھے بتایا کہ میں اکتوبر میں پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ یہ انہوں نے اعلان کرنے سے پہلے یہ مجھے بتایا کہ میں جا رہی ہوں، اور اسی ملاقات میں انہوں نے مجھے یہ بتایا زرداری صاحب کے سامنے کہ میں واپس جا رہی ہوں، میں الیکشن لڑوں گی، ہم الیکشن جیتیں گے، میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گی، اور زرداری صاحب دبئی میں رہیں گے، یورپ میں رہیں گے، وہ پاکستان نہیں آئیں گے، سیاست نہیں کریں گے، اور وہ میری والدہ، ان کی والدہ اس وقت زندہ تھیں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ، ان کا خیال رکھیں گے، بچوں کا خیال رکھیں گے، بزنس کریں گے، لیکن سیاست جو ہے وہ میں نے کرنی ہے۔ تو وہ اس حوالے سے بہت واضح تھیں ان کا جو منصوبہ تھا سیاست کا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ حادثاتی طور پر صدر بنے اور سیاست میں آئے۔
بہت بات کی جاتی ہے اس ملک میں پرچی کی سیاست کی اور اس وصیت کی جس کے بعد زرداری صاحب پارٹی کے کو چیئرمین بنے۔ اگر آپ اس ول کا یا وصیت کا بغور مطالعہ کریں تو اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ زرداری صاحب کو تاحیات پارٹی کا سربراہ مان لیں۔ بلاول کا تو اس میں نام بھی نہیں تھا۔ تو آج کل جو ہمارے کچھ جو ایسے لوگ جن کو نہ انہوں نے وہ وصیت پڑھی ہے نہ ان کو سیاست کا کوئی ادراک ہے، جو بلاول بھٹو کو پرچی کا چیئرمین بناتے ہیں، جیسا کہ اس وصیت میں ان کا ذکر ہو کہ جی وہ پارٹی کے چیئرمین بنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وصیت میں بلاول بھٹو کا سیاسی حوالے سے کوئی نام نہیں ہے۔ یہ تو جب ان کی شہادت کے بعد سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ وصیت بھی سامنے آئی، اور اس وصیت میں صرف اتنا لکھا تھا کہ عارضی طور پر جب تک پارٹی اپنی پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، تاکہ پارٹی کے اندر کوئی گروہ بندی نہ ہو، آپ کچھ عرصے کے لیے آپ زرداری صاحب کو پارٹی کا عارضی عبوری سربراہ بنا لیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ بعد میں پارٹی میں الیکشن ہو یا کوئی اور نظام ہو تو اس میں جب تک آپ پارٹی اپنے آپ کو متحد کر لے تب تک ایک عارضی انتظام کے طور پر یہ بات تجویز کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو جو ہے پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی، انہوں نے زرداری صاحب کے ہی مشورے پہ بلاول بھٹو کو پارٹی کا چیئرمین بنایا تھا۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی انہوں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے زرداری صاحب کو کوئی تاحیات پارٹی کا سربراہ بنایا، یہ حقائق سے بالکل الٹ ہے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو ذاتی جو شخصیت ہے، اس حوالے سے ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ انتقام ان کی شخصیت میں نہیں تھا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ جب 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا اور ان کا ایک طرح سے وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو اس وقت کا آپ انٹرویو نکالیں محترمہ بے نظیر بھٹو کا، جو ان کا رد عمل تھا، اس میں کسی طور پر خوشی کا اظہار نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو یہی کہتی ہیں کہ جو زندگی اور موت کے فیصلے ہیں وہ اللہ میاں کرتے ہیں، اور ان کا دور بہت تاریک تھا، لیکن اب یہ قدرت کے فیصلے ہیں، ہمیں آگے کی طرف چلنا ہے۔ لہٰذا ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت زیادہ لچک تھی۔ جن حالات میں ان کو اقتدار دیا گیا دسمبر 1988 میں کہ آپ کا وزیر خارجہ بھی کوئی اور ہوگا، آپ کے بہت سارے وزراء جو ہیں وہ وہی ہوں گے جو کہ اس وقت جو فوجی سربراہ تھے جنرل اسلم بیگ وہ تجویز کریں گے، اسحاق خان کو بھی آپ صدر مانیں گی۔ تو اس طرح کے تمام تر جو مجبوریاں ہیں ان کو قبول کرتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو نے اقتدار قبول کیا۔ تو یہ جو لچک ہے ان کی سیاست میں، یہی ان کی سیاست کا خاصہ ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، اگر جمہوری قوتیں کمزور ہیں، اگر پارٹی آپ کی کمزور ہے، اگر عوام کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ طاقتور حلقوں کو آپ مکمل طور پر شکست دے سکیں، تو آپ بہت زیادہ جو معاندانہ اور تصادم کا راستہ ہے اس کو اختیار نہ کریں، بلکہ آپ عوام کو سہولیات دیتے ہوئے، ریلیف فراہم کرتے ہوئے اپنی طاقت کو اور اپنی پارٹی کو منظم کریں۔ یہ ان کی سیاست ہے جس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، لیکن جو ان کی شخصیت ہے یہ ایک اس کا خاصہ ہے۔ یہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی کو کیا خطرات ہیں، یہ وہ آنے سے پہلے اس بات کو برملا کہہ چکی تھیں کہ ان کی زندگی کو کیا خطرات ہیں اور کس سے وہ خطرات ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس ملک میں واپس آئیں۔ ان کی جس حد تک بھی مفاہمت تھی پرویز مشرف کی، لیکن انہوں نے پرویز مشرف کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گی۔
وہ واپس آئیں، الیکشن سے پہلے آئیں اور انہوں نے پرویز مشرف کو چیلنج کیا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 3 نومبر کو جب ایمرجنسی لگائی پرویز مشرف نے، تو اس وقت اس ایمرجنسی کے وقت محترمہ سفر میں تھیں، ہوائی جہاز میں تھیں، اور انہوں نے دبئی لینڈ کیا، اور جب لینڈ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان میں پرویز مشرف نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو فوراً ہی اسی جہاز میں واپس آئیں اور انہوں نے اس ایمرجنسی کو چیلنج کیا۔ تو یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی وہ انہوں نے پرویز مشرف کی ہر بات مانی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر محترمہ بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی تو پاکستان کا جو سیاسی نقشہ ہے وہ خاصا مختلف ہوتا۔ پرویز مشرف تو شاید اسی طرح سے نکالے جاتے، لیکن جو آج جمہوری قوتیں جتنی غیر منظم ہیں اور تتر بتر ہیں اور جتنی کمزور ہیں، وہ شاید اس طرح سے نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک بہت جہاندیدہ شخصیت تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج ہی کے دن جب وہ شہید ہوئیں 27 دسمبر کو، تو اسی دن نواز شریف صاحب ایک قافلہ لے کے جی ٹی روڈ لے کر آ رہے تھے جاوید ہاشمی کی الیکشن مہم کے لیے، اور ان کے قافلے پر حملہ ہوا اور اس میں کچھ لوگ شہید بھی ہوئے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کو جب پتہ چلا تو فوراً انہوں نے نواز شریف صاحب کو کال کر کے ان کی خیریت معلوم کرنا چاہی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی تو جو سیاستدان سب سے پہلے وہاں پہنچے ان میں نواز شریف صاحب بھی تھے۔ جو ان کے جذبات تھے اور جو ان کا دکھ تھا نواز شریف صاحب کا، وہ سچا تھا، حقیقی تھا، اور اس کا اظہار آپ نے بعد میں دیکھا۔ تو اور بعد میں بھی جب نواز شریف صاحب سے یہ بات ہوئی ہے محترمہ کے حوالے سے، تو وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ یہ سیاستدان اپنے جو ذاتی جو تجربات تھے، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بہت گری ہوئی حرکتیں بھی کیں، لیکن بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ یہ جو طریقہ تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی آج جو 12ویں برسی ہے، اس موقع پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ماں کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر، ایک دوست کے طور پر، ایک سیاستدان کے طور پر، ایک سیاسی کارکن کے طور پر ایک انتہائی مثالی کردار ادا کیا، اور یہی چیز ہمیں ان کی زندگی سے سیکھنے کو ملتی ہے۔